नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल कुरान, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ईमान, सेहत, तकवा, आफियत और सलामती से रखे। आज हम सीखेंगे बहुत ही प्यारी हदीस मुबारका, गुस्से को काबू में रखना। उसके अलावा आज हम इंशाअल्लाह रास लिसान यानी ज़बान की नोक से अदा होने वाले हरूफ और इसके महारिज को देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए सबसे पहले हदीस मुबारका देखते हैं। गुस्से को काबू में रखना। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रुवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहादुर वो नहीं जो कुश्ती लड़ने में गालिब हो जाए, बल्कि बहादुर तो वो है जो गुस्सा के वक्त अपने आप पर काबू पा ले। बहुत प्यारी हदीस मुबारका है। इस हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल ताकत और बहादुरी का मानी समझाया है। आम तौर पर लोग उस शख्स को ताकतवर समझते हैं जो जिस्मानी कुव्वत रखता हो या दूसरों को हरा दे, लेकिन इस्लाम की नज़र में असल ताकत ये है कि इंसान गुस्से के वक्त अपने नफ्स को काबू में रखे। क्यों? क्योंकि गुस्सा इंसान से गलत बातें और गलत काम करवा देता है, जैसे सख्त अल्फाज कहना, लड़ाई झगड़ा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, रिश्ते ख़राब करना। लिहाजा जो शख्स गुस्से के बावजूद सब्र कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को रोक ले, तो हकीकत में वही मजबूत और बहादुर है। इस हदीस मुबारका से हमें बहुत प्यारा सबक हासिल होता है। यानी देखिए, गुस्से पर काबू पाना बहुत बड़ी नेकी है। हकीकी ताकत अखलाक और सब्र में है। मुसलमानों को नरम मिजाज और बुर्दबार होना चाहिए। गुस्से में फैसले नहीं करने चाहिए। शैतान गुस्से को बढ़ाता है, इसलिए ऐसे वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए। अब यहाँ गुस्सा कम करने के इस्लामी तरीके बताए गए हैं। सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, या फिर वज़ू कर लेना, बैठ जाना या लेट जाना, खामोशी इख्तियार करना या फिर जगह तब्दील कर लेना। ये वो तरीके हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने गुस्से को कम कर सकते हैं। ये हदीस हमें अच्छे अखलाक, सब्र और ख़ुद पर काबू रखने की तालीम देती है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी गुस्से से बचा कर रखे, और अगर कभी गुस्सा हावी होने भी लगे तो फ़ौरन से अल्लाह की पनाह मांग लेनी चाहिए शैतान मरदूद से, यानी ताअवुज़ पढ़ लेना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़ लेना चाहिए। चलिए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह रास लिसान के मखारिज और उनसे अदा होने वाले हरूफ। सबसे पहले देखते हैं हरूफ नतवैया। सबसे पहले एक दफ़ा रिकॉल कर लीजिए कि रास लिसान क्या होती है। ज़बान की सामने वाली नोक जो सनाया से लगती है वो रास लिसान कहलाती है। ठीक है, ज़बान की नोक को कहते हैं रास लिसान। इसके 3 मखारिज हैं जिनसे 9 हरूफ अदा होते हैं। 3 मखारिज कौन से हैं? हरूफ नतवैया, हरूफ लिस्विया और हरूफ सफ़ीरिया या हरूफ असलिया। ठीक है, हर एक मखरज से 3-3 हरूफ अदा होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हरूफ नतवैया। हरूफ नतवैया 3 हैं, ता, दाल और तौ। इसका मखरज क्या है? ज़ुबान की नोक
یعنی راس لسان، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس سے تو، دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب اوپر کے سامنے والے دونوں دانتوں یعنی ثنایا علیہ، اوپر کے سامنے والے دو دانت ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ، ان کی جڑ سے لگے تو اس سے تو، دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھیے تا اور دال باریک ادا ہوتے ہیں، جبکہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ پر ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ساتھ ساتھ حروف مستعلیہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، 7 حروف پر مشتمل ہوتے ہیں اور جن کا مجموعہ ہے حرف ضاغطین قز۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے دیکھنا ہے ہر مخرج سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی ایک آدھ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے اور باقی باریک ادا ہونے والے حروف ہیں۔ تو تا، دال اور تو ان تینوں میں سے پر کون سا ہے؟ تو، حرف ضاغطین قز، ضاغطین طین۔ ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے یہ پر ادا ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے دانت کا نقشہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو، سب سے اوپر دانت کی جڑ ہوتی ہے، اس کے بعد دانت کا مسوڑا ہوتا ہے اور لاسٹ میں دانت کا سرا ہوتا ہے یا پھر داڑھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو حروف نطویہ کا مخرج سمجھ آ گیا ہوگا کہ اب آپ نے زبان کی جو نوک ہے وہ کہاں لگانی ہے؟ یہ دانتوں کی جڑ سے لگانی ہے، ثنایا علیہ کی جڑ سے لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، جب بھی آپ اپنی زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کی جڑ سے لگائیں گے تو پھر تا، دال اور تو ادا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب حروف نطویہ کو نطویہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ حروف نطع سے ادا ہوتے ہیں۔ نطع ہوتی ہے کھردری جگہ، ٹھیک ہے، جو تالو کی غار اور مسوڑوں کے درمیان کھردری جگہ اور کھال جس میں چٹائی جیسی لکیریں ہیں، اور یہ لکیریں ہم انگلی سے محسوس بھی کر سکتے ہیں، ان لکیروں کو کہتے ہیں نطع۔ اب کیونکہ یہ حروف اس کھردری جگہ سے ادا ہوتے ہیں، نطع سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف نطویہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، تا کی ادائیگی دیکھیں اب، تت لونا، تت لا، حتی۔ ٹھیک ہے، اب زبان میری کہاں لگ رہی ہے؟ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے، جہاں پہ جو کھردری جگہ ہے، نطع ہے، وہاں پہ لگ رہی ہے۔ دال کی ادائیگی دیکھتے ہیں، وجدنا الودق، الودق، الودق۔ ٹھیک ہے، اس میں قاف جو ہے پر پڑا جائے گا۔ اور تو کی کون سی ادائیگی ہوگی؟ تطولیع، تتو۔ ٹھیک ہے، تا باریک اور تو پر، تطولیع، تشتتو، تشتتو۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے باقی حروف کی بھی ادائیگی کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھے ہمارے حروف نطویہ۔ حروف نطویہ کیا ہوتے ہیں؟ کھردرے تالو کے پاس سے ادا ہونے والے حروف۔ ٹھیک ہے، کون سے حروف ہیں؟ تو، دال اور تا، یہ کون سے حروف ہیں؟ ان کو حروف نطویہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں حروف لثویہ، راس لسان کا دوسرا مخرج حروف لثویہ۔ حروف لثویہ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، سا، زال، ذو، یہ 3 حروف ہیں۔ ان میں سے سا اور زال ہمیشہ باریک ادا ہوتے ہیں، جبکہ ذو پر پڑا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، حروف مستعلیہ کا مجموعہ بار بار ریکال کیا کریں، حرف ضاغطین قز، قز۔ اب یہاں پہ دیکھیے قز، آخر میں جو زار ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ مخرج دیکھتے ہیں ان کا، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیہ کے سرے سے لگے تو حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مخرج اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ مسوڑوں کے پاس سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، سا، زال اور ذو۔ مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے، اس سے سا، زال اور ذو نکلتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے ان کو لثویہ کہا جاتا ہے۔ ان کا مخرج بھولنا نہیں ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ بہت آسان ہے،
زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کا اندرونی کنارہ جو کہ مسوڑوں کے قریب ہے اس سے لگے، یا پھر اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے سرے سے لگے تو پھر کیا ہوتا ہے، سا، زال اور ذا ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ ان کو حروف لسویہ کیوں کہا جاتا ہے. عربی میں مسوڑے کو لسہ کہتے ہیں چونکہ ان تینوں حروف کا تعلق دانتوں اور مسوڑوں سے ہے، اس لیے ان حروف کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے. دیکھیے لسہ کس کو کہتے ہیں، مسوڑے کو کہتے ہیں. اب مسوڑے کہاں ہوتے ہیں، دانت اور داڑھ جو ہوتے ہیں، دانتوں کا اور مسوڑوں کا آپس میں کنیکشن ہے نا، سب سے اوپر جڑ ہوتی ہے، اس کے بعد مسوڑے ہوتے ہیں، پھر دانت ہوتے ہیں. تو ان دانتوں کا تعلق جو وہ مسوڑوں سے ہے. ٹھیک ہے، اور ان حروف کا تعلق کیونکہ دانتوں سے ہے اور دانتوں کا تعلق مسوڑے سے ہے، اس لیے ان حروف کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے. ایک اور بات بھی یاد، اگر یہ بات بھی نہ یاد رہی تو سمپل، کیونکہ یہ حروف مسوڑوں کے پاس سے ادا ہوتے ہیں اس لیے ان کو حروف لسویہ کہا جاتا ہے. اب ان کی ادائیگی دیکھتے ہیں. سا کی ادائیگی دیکھیے، ثالث، بعثنا، اساسا. ٹھیک ہے، ایک اور بات یاد رکھیے، سا، زال اور ذا یہ تینوں نرمی سے ادا ہونے والے حروف ہیں، ان کو کبھی بھی سختی سے ادا نہیں کرنا. یہ پوائنٹ یاد رکھیے، سا، زال اور ذا یہ تینوں حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے، ثالث، اساسا. ٹھیک ہے، زال کی دیکھیے، اوذینا، فنبذنا. ٹھیک ہے، ذا کو دیکھیے، ظاہرہ، ظاہرہ، اظلم، اظلم. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہیں حروف لسویہ. آگے دیکھتے ہیں مخرج نمبر 3 جو راس لسان سے ادا ہوتا ہے. تیسرا مخرج وہ ہے حروف اصلیہ یا حروف صفیریہ. صفیریہ ان کو صفت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، ادروائز ان کا نام ہے حروف اصلیہ. یہ 3 ہوتے ہیں، زا، سین اور صاد. ٹھیک ہے، اب ان کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے اندرونی کناروں سے لگے تو اس سے زا، سین اور صاد نکلتے ہیں. اب ان کو مخرج کے اعتبار سے اصلیہ کہتے ہیں، صفت کی اعتبار سے ان کا نام حروف صفیریہ ہے. کیوں صفیریہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، صفیر عربی میں سیٹی کو کہتے ہیں کیونکہ ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ان حروف کی ادائیگی میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. کیسے سیٹی کی آواز نکلتی ہے؟ جب بھی ہم یہ حروف ادا کرنے لگتے ہیں تو اوپر اور نیچے کے جو دونوں دانت ہیں یعنی ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی جب یہ دونوں قریب آتے ہیں تو دونوں کے درمیان سے ایئر فلو کی وجہ سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور عربی میں سیٹی کو صفیر کہتے ہیں، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے. یاد رکھیے، زا، سین اور صاد ان کا نام صفت کے اعتبار سے تو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے، لیکن مخرج کے اعتبار سے ان کا نام حروف اصلیہ ہے. اب اصلیہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ اصلیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حروف جو زبان کی نوک کے ایک خاص اور مرکزی حصے سے نکلتے ہیں ان کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے. دیکھیے، یہ زبان کی نوک کے خاص اور مرکزی حصے سے نکل رہے ہیں نا. کہاں سے؟ جب ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی قریب آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں، بالکل ٹپ آف دی ٹنگ کے خاص حصے سے نکل رہے ہیں، اس لیے ان کو اصلیہ کہا جاتا ہے. مخرج کے اعتبار سے ان کو حروف اصلیہ کہا جاتا ہے. اصلیہ یعنی سین والا اصلیہ. کیا مطلب ہوا اصلیہ کا؟ وہ حروف جو زبان کی نوک کے خاص اور مرکزی حصے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اصلیہ بھی کہا جاتا ہے، سواد والا اصلیہ. اصلیہ کا مطلب ہوتا ہے اصل یا بنیاد، کیونکہ یہ تینوں حروف جو ہیں یہ نوک اور سامنے والے نیچے کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو اصلیہ یا اصلیہ کہا جاتا ہے. چلیے اب ان کی ادائیگی کر لیتے ہیں. زا کی ادائیگی دیکھیے، العزت، نزلنا،
نزلنا، زلزلو، زلزلو، دیکھیے یہ جو آواز آ رہی ہے یہ زا کی سیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سین کی ادائیگی دیکھتے ہیں، نستعین، نستعین، السلام، السلام، باریک رکھنا، یاد رکھیے زا اور سین دونوں باریک حروف ہیں جبکہ صاد پر حروف ہے۔ اب اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، الصلاۃ، الصلاۃ، سیٹی بھی ہے اور پر بھی پڑھا جا رہا ہے، صاد، ٹھیک ہے۔ ان حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ادائیگی کرنی ہے، اور اپنی معلومات کو انشاءاللہ آپ نے پریکٹس کر کے ان حروف کو سنانا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اب آپ سے اسسمنٹ کوشچن پوچھے جا رہے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کو لیسن کتنا سمجھ آیا۔ ان اسسمنٹ کوشچن کے جو جوابات ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔